बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। हमास और इसराइल ने किया कैदियों के नामों का तबादला। शर्म अल शेख में बातचीत जारी। अमेरिका और तुर्की के नुमाइंदे भी शामिल हो गए। अमन के इम्कानात हैं, होस्टेजेस की फौरी रिहाई चाहते हैं। इसराइल हमास बातचीत के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप का बयान। इसराइली फौज ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश पर एक और काफिले को रोका। 150 एक्टिविस्ट गिरफ्तार। गाजा हमलों की शिद्दत में कमी। 3 साइंसदानों को मिला केमिस्ट्री का नोबेल इनाम। जॉर्डन से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर उमर याकी भी शामिल हैं। म्यांमार में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर फौज की बमबारी। 24 हलाक। एहतजाजी मजहबी त्यौहार मना रहे थे। यूक्रेन ने रशिया की तरफ से लड़ने वाले इंडियन स्टूडेंट का वीडियो जारी किया। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले हुसैन ने कहा, जेल से बचने के लिए फौज में शामिल हुआ। सिर्फ औरंगजेब के दौर में इंडिया मुत्तहिद था। पाकिस्तानी वजीर ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। इंडिया में कई गोशों की तरफ से तनकीद। मोदी ने मुंबई में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का किया इस्तकबाल। दोनों लीडर्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मजबूत करेंगे। दुनिया भर में सोने की कीमतों में इजाफा। इंडिया में कीमत 1,26,000 को छू गई। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमास के सीनियर लीडर ताहिर अल-नूनो ने कहा है कि इसराइल के साथ बातचीत में उन कैदियों और होस्टेजेस के नामों का तबादला किया गया जिन्हें गाजा डील के तहत रिहा किया जाएगा। हमास और इसराइल के बीच इजिप्ट में बातचीत हो रही है। नूनो ने कहा कि हमास को समझौते की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान तंजीम ने पॉजिटिव रवैया अख्तियार किया। कतर के वज़ीर-ए-आज़म और अमेरिका और तुर्की के सीनियर डेलीगेट्स भी बातचीत में शामिल हो गए हैं। चारशंबे को मुसलसल तीसरे दिन बातचीत हुई। इसराइल और हमास इजिप्ट के तफरीही मकाम शर्म अल शेख में ट्रंप के अमन मंसूबे पर बातचीत कर रहे हैं। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी, तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालिन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मिडल ईस्ट से मुताल्लिक़ नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में बातचीत करते हुए कहा है कि ऐसा मौका है कि हम कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी अहदेदार भी बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मेरे ख्याल में मिडल ईस्ट में अमन कायम करने के इम्कानात पाए जाते हैं। गाजा से हटकर दूसरे मामलात पर भी बातचीत और समझौते हो सकते हैं। हम होस्टेजेस की फौरी रिहाई चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस बात को यकीनी बनाएगा कि अगर हमास और इसराइल सीज़ फायर से इत्तेफाक करें तो तमाम मुल्क उसमें ताउन करेंगे। दुनिया भर में जंग ख़त्म करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इसराइल 2 साल से गाजा में बर्बरियत कर रहा है, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है और दुनिया अब तक उसे रोक नहीं पाई है। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम इस्लामी जिहाद के लीडर ज़ैद नखालान ने कहा है कि मुज़ाहमत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हथियार डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए नखालान ने कहा कि हम एक सख्त लड़ाई से गुजर रहे हैं, हम सरेंडर नहीं करेंगे। वो गाज़ा जंग के 2 साल के मौके पर टीवी इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अपना सर ऊंचा रखेंगे। जहां एक तरफ इजिप्ट के शर्म अल शेख में जंगबंदी समझौते के बारे में बातचीत हो रही है, वहीं गाज़ा में इसराइल के हमले भी जारी
جاری ہیں لیکن حملوں کی شدت کچھ کم ہوئی ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 8 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ جنگ کے 733ویں دن بھی اسرائیلی فوج نے قتل عام جاری رکھا۔ غازہ جنگ میں اب تک 66,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ایک فلسطینی قیدی کی اسرائیلی جیل میں موت ہو گئی۔ 32 سالہ احمد حاتم کی موت علاج میں غفلت کی وجہ سے ہوئی۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے یہ بات بتائی۔ وہ مئی 2024 سے اسرائیل کی جیل میں تھے۔ اسرائیلی فوج نے غازہ کی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے ایک اور قافلے کو روکا ہے اور 150 سے زیادہ ایکٹیوسٹ یا جہدکاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ حال ہی میں امدادی قافلے سمود کو روکا گیا تھا اور اس قافلے میں سوار جہدکاروں یا ایکٹیوسٹ کو گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ان ایکٹیوسٹوں کو ان کے ملکوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ نئے قافلے نے غازہ کی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی لیکن اسے بھی روک دیا گیا۔ قافلے میں شامل جہازوں کو ضبط کر لیا گیا اور مسافروں کو روکا گیا۔ وزارت خارجہ نے ایکس پر کہا کہ اسرائیل کی سمندری ناکہ بندی توڑنے کی ایک اور بیکار کوشش کی گئی جسے کچھ حاصل نہیں ہو سکا۔ اس قافلے کا نام کانشینس یعنی ضمیر رکھا گیا تھا۔ آرگنائزرز نے بتایا کہ ہمارے جہازوں پر اسرائیلی فوج نے حملہ کیا۔ اس قافلے میں 9 جہاز شامل تھے۔ ان جہازوں کو اشدود پورٹ لے جایا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا امریکی نمائندہ اسٹیو وٹکاف سے بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں میڈیا کی ایک رپورٹ کو خارج کر دیا۔ تہران میں کیبنٹ میٹنگ کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عباس اراغچی نے کہا کہ کویت کے اخبار الجریدہ میں جو خبر چھپی ہے وہ غلط ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ عباس اراغچی اور اسٹیو وٹکاف کے درمیان نیوکلیئر بات چیت بحال کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ دونوں فریقوں نے بات چیت کی میز پر لوٹنے سے اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کے اورکزئی میں ایک آپریشن کے دوران پاکستانی فوج کے 11 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ ان میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر شامل ہے۔ پاکستانی میڈیا میں فوج کے ترجمان کے حوالے سے کہا گیا کہ اس آپریشن میں 29 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ایسا الزام ہے کہ ان دہشت گردوں کو انڈیا کی سرپرستی حاصل ہے۔ مرنے والوں میں لیفٹیننٹ جنرل جنید فاروق اور میجر طیب راحت شامل ہے۔ کیمسٹری کا نوبل انعام 3 سائنسدانوں کو دیا گیا۔ انہیں کرۂ ارض یا پلانٹ کے بارے میں ریسرچ میں کام آنے والے مواد کے بارے میں تحقیق کے لیے اس ایوارڈ کے لیے چنا گیا۔ ان سائنسدانوں میں سوسا کیناوا، رچرڈسن اور عمر یاقی شامل ہیں۔ ان تینوں کے بیچ 11 ملین سویڈش کرونر کی رقم تقسیم کی جائے گی۔ پروفیسر یاقی جارڈن کے دارالحکومت عمان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا بچپن غریبی میں گزرا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے تھے جہاں بجلی بھی نہیں تھی اور پانی بھی مشکل سے ملتا تھا، لیکن وہ پڑھائی میں بہت تیز تھے۔ اسکول کے دنوں میں ہی ان میں مالیکیولز میں دلچسپی پیدا ہوئی اور 15 سال کی عمر میں وہ پڑھائی کے لیے امریکہ گئے۔ اس ہفتے یہ تیسرا نوبل انعام ہے۔ اس سے پہلے میڈیسن اور فزکس کے نوبل انعام دیے گئے۔ ابھی اکنامکس کا اور لٹریچر کا انعام اور امن کا نوبل انعام دیا جانا باقی ہے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ میانمار کی فوج نے حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والے کم سے کم 24 لوگوں کو ہلاک کر دیا اور 47 کو زخمی کیا۔ فوج نے بدھ مت کا ایک تہوار منانے والے لوگوں پر بمباری کی۔ یہ واقعہ پیر کی شام پیش آیا۔ جس جگہ بمباری کی گئی وہاں پر تقریباً 100 لوگ جمع تھے۔ 2021 میں فوجی بغاوت کے بعد میانمار میں ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ میانمار میں کئی گروپس ایکٹیو ہیں جن میں پیپلز ڈیفنس فورس بھی شامل ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فوجی حکومت پر اس بمباری کے لیے تنقید کی۔ میانمار میں دسمبر میں الیکشنز ہونے والے ہیں۔ 2021 کی فوجی بغاوت کے بعد سے یہ پہلے الیکشنز ہوں گے، لیکن عالمی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ میانمار میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کا کوئی امکان نہیں ہے اور ان الیکشنز کا مقصد فوجی حکومت کو جائز حیثیت دینا ہے۔ کئی اپوزیشن پارٹیوں پر پابندی ہے۔ ووٹنگ صرف ملک کے آدھے علاقوں میں ہونے کا امکان ہے جہاں پر فوج کا کنٹرول ہے۔ افغانستان کے پڑوسی ملک افغانستان کا بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کرنے کی تجویز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ افغانستان کے بارے میں ماسکو میں ایک میٹنگ ہوئی جس کی میزبانی رشیا نے کی۔ 10 ملکوں نے اس میٹنگ میں حصہ لیا جن میں چائنا اور ایران بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا کے ملکوں نے بھی میٹنگ میں حصہ لیا۔ رشیا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ 10 ملکوں نے بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کرنے کی مخالفت کی ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت بھی بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کرنا نہیں چاہتی، لیکن امریکی صدر طالبان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بگرام ایئر بیس پھر سے
امریکی فوج کے حوالے کیا جائے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ اس نے رشیا کی طرف سے لڑنے والے ایک انڈین اسٹوڈنٹ کو گرفتار کیا ہے۔ یوکرین کی فوج نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں گرفتار انڈین کہہ رہا ہے کہ اس نے رشیا میں جیل سے بچنے کے لیے فوج میں بھرتی ہونے کا فیصلہ کیا۔ انڈیا نے اب تک اس دعوے کی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن اس رپورٹ سے کئی سوال پیدا ہوتے ہیں جن کا تعلق انڈینز کی رشین فوج میں بھرتی، ان کے استحصال اور سفارتی ناکامی سے۔ اس سے پہلے رشیا کی طرف سے لڑنے والے 12 انڈینز کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ اس کے علم میں 27 معاملے آئے ہیں جن میں انڈین سٹیزنز رشین فوج کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ یوکرین میں جس انڈین اسٹوڈنٹ کو گرفتار کیا گیا اس کی پہچان گجرات سے تعلق رکھنے والے ساحل محمد حسین کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ ویزا پر وہاں پر گیا تھا۔ یوکرین نے کہا کہ رشیا میں اسے ڈرگز کے الزامات کے لیے قصوروار پایا گیا اور 7 سال جیل کی سزا سنائی گئی۔ اسے پیشکش کی گئی کہ وہ رشین فوج میں شامل ہو جائے جس کے بدلے اس کی سزا معاف کر دی جائے گی۔ اسے محاذ جنگ پر بھیجنے سے پہلے 16 دن کی ٹریننگ دی گئی، لیکن لڑائی لڑتے ہوئے تیسرے دن ہی اس نے یوکرین کی فوج کے آگے ہتھیار ڈال دی اور کہا کہ وہ لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس ویڈیو میں حسین رشین زبان میں بات کر رہا ہے۔ حسین نے ویڈیو میں کہا کہ میں جیل میں رہنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اسپیشل ملٹری آپریشن کے لیے کانٹریکٹ سائن کیا، لیکن میں وہاں سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ انڈین وزارت خارجہ ان خبروں کا جائزہ لے رہی ہے۔ کیو میں انڈیا کا سفارت خانہ اس رپورٹ کی اصلیت جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب تک سرکاری طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے برٹش پرائم منسٹر کیئر سٹارمر کا ممبئی میں استقبال کیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ایک بڑے بزنس ڈیلیگیشن کے ساتھ ممبئی پہنچے۔ وہ 2 دن کے انڈیا دورے پر ہیں۔ سٹارمر جمعرات کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ آپسی تعلقات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ اس موقع پر دونوں لیڈرز فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو مضبوط کرنے کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ خاص طور پر فن ٹیک اور ڈیفنس اور دوسرے شعبوں میں تعاون کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ یہ برٹش پرائم منسٹر کی حیثیت سے سٹارمر کا انڈیا میں پہلا دورہ ہے۔ سٹارمر اور مودی ممبئی میں گلوبل فن ٹیک سمٹ سے خطاب کریں گے۔ سورسز نے بتایا کہ دونوں لیڈرز فری ٹریڈ سمجھوتے کو مضبوط کرنے کے بارے میں غور کریں گے۔ حال ہی میں اس سمجھوتے پر دستخط ہوئے تھے جس کا لمبے عرصے سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس سمجھوتے کے لیے 3 سال سے بات چیت ہو رہی تھی۔ سٹارمر نے کہا کہ اس سمجھوتے سے دونوں ملکوں کو زبردست فائدہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں تنخواہیں بڑھیں گی، معیار زندگی بہتر ہوگا اور چیزوں کی قیمتیں کم ہوں گی۔ ممبئی میں بزنس لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے سٹارمر نے کہا کہ انڈیا اور برطانیہ کے درمیان تجارتی پارٹنرشپ کافی اہم ہے۔ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت برطانیہ بزنس میں سہولتیں پیدا کرے گا۔ سٹارمر نے یش راج فلم اسٹوڈیو کا بھی دورہ کیا جو بالی ووڈ کا ایک اہم پروڈکشن ہاؤس ہے۔ اسے فلم سازی کے شعبے میں انڈیا UK تعاون کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ممبئی کے پہلے انڈر گراؤنڈ میٹرو 3 کے آخری مرحلے کا افتتاح کیا۔ یہ 33.5 کلومیٹر کی لائن ہوگی جو نارتھ کے آرے علاقے کو ساؤتھ ممبئی کے کولابا سے جوڑے گی، جس کا مقصد سڑکوں اور ٹرینز میں ہجوم کو کم کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے نوی ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا بھی افتتاح کیا۔ مودی نے کہا کہ یہ ایئرپورٹ وکست بھارت کی طرف سفر کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایئرپورٹ اڈانی گروپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت تعمیر کیا ہے جس پر 19,650 کروڑ روپے کا خرچ آیا ہے۔ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے اورنگزیب کے بارے میں ایک بیان دیا ہے جس پر انڈیا میں کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اورنگزیب کے دور میں ہی انڈیا متحد تھا۔ پاکستان کے سما ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ جنگ کے امکانات حقیقی ہیں۔ انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا کہ تاریخ ہمیں دکھاتی ہے کہ انڈیا کبھی بھی متحد ملک نہیں تھا سوائے اورنگزیب کے دور کے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اللہ کے نام پر بنا، وطن میں بحث و تکرار ہوتی ہے، مسابقت ہوتی ہے، لیکن جب انڈیا سے لڑائی کی بات آتی ہے تو ہم متحد ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان جاری ہے۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت $4,000 فی اونس کو پار کر گئی ہے۔ ڈالر کی قیمت میں کمی، ٹرمپ کی ٹیرف وار سے پیدا غیر یقینی، امریکی حکومت کے شٹ ڈاؤن اور دوسرے فیکٹرز کی وجہ سے سونے کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے اور سونے میں پیسہ لگانے کو سیف انویسٹمنٹ سمجھا جا رہا ہے اور قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ انڈیا میں سونے کی قیمت ریکارڈ 1,26,000 فی 10 گرام ہو گئی ہے۔ دہلی صرافہ ایسوسی ایشن نے بتایا کہ چہارشنبے کو سونے کی قیمت 2,600 روپے فی تولے کے اضافے کے ساتھ 1,26,000 کی نئی بلندی کو چھو گئی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ چاندی کی قیمتیں بھی مسلسل بڑھ رہی ہیں اور ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں۔
کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ حماس اور اسرائیل نے کیا قیدیوں کے ناموں کا تبادلہ، شرم الشیخ میں بات چیت جاری، امریکہ اور ترکی کے نمائندے بھی شامل ہو گئے۔ امن کے امکانات ہیں، ہوسٹیجز کی فوری رہائی چاہتے ہیں، اسرائیل حماس بات چیت کے درمیان ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ اسرائیلی فوج نے ناکہ بندی توڑنے کی کوشش پر ایک اور قافلے کو روکا، 150 ایکٹیوسٹ گرفتار، غازہ حملوں کی شدت میں کمی۔ 3 سائنسدانوں کو ملا کیمسٹری کا نوبیل انعام، جارڈن سے تعلق رکھنے والے پروفیسر عمر یعقی بھی شامل ہیں۔ میانمار میں حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر فوج کی بمباری، 24 ہلاک، احتجاجی مذہبی تہوار منا رہے تھے۔ یوکرین نے رشیا کی طرف سے لڑنے والے انڈین اسٹوڈنٹ کا ویڈیو جاری کیا، گجرات سے تعلق رکھنے والے حسین نے کہا جیل سے بچنے کے لیے فوج میں شامل ہوا۔ صرف اورنگزیب کے دور میں انڈیا متحد تھا، پاکستانی وزیر خارجہ آصف کا انٹرویو، انڈیا میں کئی گوشوں کی طرف سے تنقید۔ مودی نے ممبئی میں برٹش پرائم منسٹر کا کیا استقبال، دونوں لیڈرز فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو مضبوط کریں گے۔ دنیا بھر میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ، انڈیا میں قیمت 1,26,000 کو چھو گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔